अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं हूँ वी न्यूज़ से दुआ अबसार। एक और एपिसोड में आपके साथ मैं और नुसरत साहब बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो इस वक्त हर जगह हमें नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि उनकी डिटेल्स में जाते हैं तो हमें क्या पता चलता है। पाकिस्तानी अवाम के लिए दो लफ्ज़ हैं, मिलिट्री और कोर्ट्स। ये दोनों ही ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको सुन के हम थोड़ा घबरा जाते हैं, और अगर हम इन्हीं दोनों वर्ड्स को मिला दें तो मिलिट्री कोर्ट्स बन जाता है। तो क्या हमें इस वक्त घबराना चाहिए या नहीं, ये नुसरत साहब से हम बात करेंगे और पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो, वेलकम टू द शो। आपको भी। लेकिन क्या आप इस बारे में मालूम करना चाह रहे हैं? हमने देखा इस वक्त न्यूज़ में कि ये चल रही है कि अब जो केसेस सिविलियन कोर्ट्स में ट्राई हो सकते थे, अब वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ आ गए हैं, तो उससे थोड़ा टेम्परेचर चीज़ों का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो वही बात है कि चीज़ें पिछले भी कुछ अरसे में हम देख रहे थे कि बेहतरी की तरफ नहीं जा रही, तो ये तो मज़ीद चीज़ों को नेगेटिवली पुश करने वाली बात है। देखिए, हमारी मेरे जैसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही संगीन सवाल हो गया। ठीक, सिविलियन का ट्रायल, सिविलियंस की गिरफ्तारी और उन पे फौज के बनाए मुकदमात, ये सिलसिला कब शुरू होता है? 1951 होता है। उसमें एक पिंडी साजिश केस होती है या नहीं होती, हम उसके बारे में क्लियर नहीं। उसमें जो लोग मुलव्विस हैं, उन्होंने अपनी रहाई के बाद जो किताबें लिखी हैं, उसमें वो ये जिद करते पाए गए हैं कि भाई हम तो ऐसे गपशप लगाया करते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। और ये साजिश केस असल में इन्वेंट की गई थी कि अयूब खान साहब अपने आप को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे विद इन द आर्मी, एंड देन ही हैड हिज लॉन्ग टर्म एम्बिशंस, जो कि बाद में साबित हुआ कि 1958 में वो इस मुल्क के सदर भी बन गए और ख़ुद को फील्ड मार्शल भी डिक्लेयर कर दिया। बिल्कुल। और 10 साल तक राज करते रहे। अब उनकी गिरफ्तारी और उन्हें करने के लिए सब कुछ जो है, तो 1992 1952 ये आपने एक्ट बनाया, ये जिसके तहत सिविलियंस जो हैं, ज़ाहिर है फैज़ अहमद फैज़ गिरफ्तार हुए थे उसमें, उन दोनों सजाद ज़हीर थे और भी और को साहबान जिनके नाम मुझे अभी फौरी तौर पर याद शायद ना है, शायद अता साहब भी थे, कोई थे को पुराने। लेकिन दो बड़े नाम, फैज़ अहमद फैज़ और सज्जाद ज़हीर, ठीक, वो सिविलियन थे और बहरहाल उन पे मुकदमात चले। और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं नुसरत जावेद की हैसियत में, तो भाई मैंने आपको पहले बयान किया था, मैं तो बदनसीब चौथी जमात का तालिब इल्म था जब मादरी मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ मैदान में उतरी थी। तो मैं तो भैया उस वक्त से जमहूरियत का दीवाना हूँ, तो मैं किस मुंह से जो है मैं सपोर्ट कर सकता हूँ। लेकिन 1952 का कानून एक मौजूद है। वो कानून जो है हमारे यहाँ बड़े धूम धड़ल्ले से 2008 के बाद 18वीं तरमीम आई थी, उसमें बहुत बड़े जमहूरियत पसंद थे या नहीं? बिल्कुल, 18th अमेंडमेंट जो थी, वो उस 18th अमेंडमेंट के जरिए उनको ख़त्म करते थे 1952 के एक्ट को। वो क्यों नहीं हुआ? लेकिन वो वहीं का वहीं रहा 1952 एक्ट। अब सवाल ये उठता है, अब हम ज़्यादा लंबी बहस में जो तारीख़ में जाएंगे तो वक्त ज़ाया करेंगे। मेरा दिल इस बात पे दुखता है कि जैसे 90 दिनों में इंतखाब करवाने की शर्त है कि असेंबली टूट गई तो करवाएं, तो आपको याद होगा कि हम एक ही बात रोते रहे कि भाई ये आइन में लिखा हुआ है कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि कोर्ट जो है ये सिर्फ एक सूबे में क्यों जोर दे रहा है।
پنجاب اسمبلی تو خیبر پختونخوا کی بھی تحلیل ہوئی تھی، لیکن فوکس سارا پنجاب پہ ہی آ رہا ہے۔ اسی طرح اب میں کیا کروں، دل میں خامخواہ کا بلے شاہ نے کہہ رکھا ہے شک شبہ دویلا، ان کے دور میں بہت ابتری پھیلی ہوئی تھی نا، پنجاب پر قبضے کی جنگ ہو رہی تھی، سکھ ایمرج ہو رہے تھے، ادھر افغان تھے، دلی تخت مغلیہ وہ سلطنت آخری دنوں میں تھی، تو انہوں نے اس دور کو جو ہے وہ جب یہ کہا تھا کھلا حشر عذاب دا، برا حال ہویا پنجاب دا، تو انہوں نے اس پورے دور کو جو ہے وہ کہہ رکھا ہے شک شبہ دا بیلا، کہ جس میں آپ ہر آدمی کی نیت پر شک کرتے ہو، شبہ کرتے ہو۔ ہم اس وقت اس حالت میں ہیں، شک شبے کی حالت میں ہیں۔ ٹھیک، سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو چند دن پہلے ذکر کیا تھا، گجرانوالہ کے ایک صاحب ہیں جو خود ایک ریٹائرڈ جنرل کے بیٹے، انہوں نے جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہوئی تو اس کے خلاف انہوں نے ایک خط ڈرافٹ کر کے تو مختلف لوگوں کو بھجوا دیا۔ وہ امریکن سٹیزن ہے بچہ، یہاں آیا ہوا تھا، وہ گرفتار ہوا اور اس کی مدد کو کوئی نہیں آیا۔ اسی طرح جب سے یہ سوات میں ملٹری آپریشن ہوا ہے، بہت سارے لوگ جو ان دنوں سرنڈر ہوئے تھے، گرفتار کیا گیا، ان کو ریہیبلیٹیشن کے نام پر، وہ مین سٹریم میں لانے کے نام پر وہ بہت عرصہ کو رکھا گیا ہے۔ ان کے معاملے میں کبھی سو موٹو ایکشن نہیں لیے گئے۔ مقصد یہ کہ جیسے آپ یاد کریں کہ جب بھی تحریک انصاف کا کوئی بندہ گرفتار ہوتا تھا تو فوری طور پر ہماری عدالتیں آزادی اظہار کے نام پر انہیں رہا بھی کر دیتی تھیں، اور سفر کی آزادی کے نام پر ان کا نام بھی ECL سے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا جاتا تھا۔ تو اس وقت میرے جیسے بد نصیب کہہ رہے تھے کہ یار ایک بندہ علی وزیر بھی ہوتا ہے، کیا اس نے ان صاحبان سے زیادہ سنگین الفاظ کہہ لیے ہیں؟ انہیں کیوں نہیں کوئی یاد رکھ رہا؟ جن کا دور دور سے کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح یہی بندیال صاحب تھے، یہی ان کے ساتھی معزز جج حضرات تھے، کتنے عرصے سے بلوچستان کے مسنگ پرسنز کا ایک ایشو ہے ہی نہیں۔ بالکل یار اب ایسی کیا ہو گئی بات کہ 9 مئی ہوتا ہے تو HSN کالج کے پڑھے میرے پیارے دوست، میری جان از جگر، جن سے ماہی وے محبتاں بہت پرانی اور سچیاں ہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب، وہ متحرک ہو جاتے ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ لطیف کھوسا صاحب اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پٹیشنر ہیں، کھوسا صاحب ان کے وکیل ہیں، وہ چیف جسٹس صاحب سے ملتے ہیں اور دوسرے دن ان کی پٹیشن لگ جاتی ہے، اور اتفاق سے بندیال صاحب بھی HSN کے ہیں، اور جن کے بارے میں جن کو بچانے کا غم کھائے چلا جا رہا ہے وہ بھی HSN گئے ہیں۔ تو بھائی میرے، کیا اس وقت بنیادی حقوق کا سیاپا جو ہے وہ صرف HSN کے لیے ہے کہ جو HSN کا ہوگا اس کو مل جائے گی ہر میں اس وقت اگر فرض کرو، اگر میں یہ محسوس کروں کہ یہاں میرا فنڈامنٹل رائٹ ہوا ہے، کیا مجھے چیف جسٹس صاحب یہ موقع دیں گے کہ میں اپنے وکیل کے ہمراہ ان سے ملوں اور دوسرے دن صبح کاز لسٹ پہ پہلی لگ جائے میری درخواست؟ تو مطلب چیف جسٹس صاحب بائس ہو کے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں خدا نخواستہ میں ہرگز یہ بات نہیں کر رہا، میں نے آپ کو پہلے کہا شک شبہ دا بیلا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ شاید یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بہت دفعہ ایکسپلین کیا ہے کہ یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں، یہ اس کا جو نشانہ بنے ہیں وہ ان واقعات کو برجستہ اور سپونٹینس نہیں سمجھ رہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، عرض کیا ہے
کہ فرض کریں کہ یہ صرف لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہوتا تو میرے جیسے لوگ بھی یہ کہتے کہ یار اپنا ٹھیک ہے یار، کچھ لوگ جذباتی ہو کے وہاں گھس گئے ہوں گے، لیکن ایک واقعہ نہیں ہوا. یہ کم از کم جتنا ہمیں علم ہوا ہے 6 سے زیادہ جگہوں پر یہ واقعات ہوئے ہیں، اور اس کا جو ٹارگٹ تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی پہلے سے تیاری ہو رہی تھی، 9 مئی سے پہلے سے ہی تیاری ہو رہی تھی، اور اس کے لیے ذہن بنائے جا رہے تھے اور نشاندہی ہو رہی تھی کہ جن صاحب کو ریڈ لائن ڈکلیئر کیا گیا تھا، اگر وہ ریڈ لائن کراس ہوئی تو ہم جواباً یہ کریں گے. یہ ان کا دعویٰ ہے. اب میرا اپنا خیال ہے کہ اگر ایسے لوگ گرفتار ہوتے ہیں اور ملٹری کورٹ سے فرض کریں انہیں ملٹری کورٹ کے آگے بھیج دیا جاتا ہے، وہاں سے انہیں سزائیں بھی ہو جاتی ہیں، تو سٹل ہمارا آئین جس طرح اس وقت ہے تو اس میں ہائی کورٹ کے پاس ابھی بھی رٹ کی پاور ہے. اور لطیفہ یہ ہے کہ ہمارے یہی کورٹس تھے، انہوں نے، میں کم از کم میں ابھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، میں دیکھیے ہمیں مڈل وے ڈھونڈنے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، اس ملک میں پہلے ہی اتنی ڈی پولرائزیشن ہو چکی ہے، خدا کے لیے چیزوں کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں. عمران خان صاحب کے عظیم الشان جمہوری دور میں جو سویلین ٹرائی ہوئے ملٹری کورٹس میں اور ان کو سزائیں بھی ہوئیں، تو مجھے بتائیے کتنی مرتبہ کورٹس نے اس میں انٹروین کر کے انہیں ریلیف مہیا کی. ہمارے سویلین کورٹس نے. میں بہت دیانتداری سے یہ چاہوں گا. تو بڑی اچھی بات ہے اگر آج انہیں اچانک خیال آ گیا کہ نہیں ہم تو کورٹس ہوتے ہیں اور ہمیں، حالانکہ اس ملک میں اس سب کی بنیاد ڈالنے والے بھی تو یہ تھے نا. کس نے نظریہ ضرورت دیا تھا؟ جسٹس منیر میں نے تو نہیں دیا تھا نا، جب ہماری پہلی دستور ساز اسمبلی توڑی گئی تھی. ٹھیک ہے نہیں؟ تو فرض کریں کہ ہماری عدالتیں واقعتاً اگر بنیادی حقوق کے بارے میں اتنی زیادہ متحرک ہو گئی ہیں تو اللہ انہیں اور کامیاب کرے. لیکن اگر یہ صرف ایتھیسونین ایلیٹ کا بنیادی حقوق کا مسئلہ ہوگا تو پھر I would be forced to have second thoughts. تو پھر تو وہی بات ہے نا کہ ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایلیٹس کو ہی یہاں پہ فائدہ ملتا ہے ہمیشہ. اس دفعہ ایچ والا فیکٹر آ گیا بیچ میں، اس سے پہلے ڈی ایچ اے تھا، اس سے پہلے کچھ اور ہوگا. تو بس اسی طرح ہوتا رہے گا تو میرا خیال ہے کہ اجازت دے لیں اور الوداع کہیں، اور کیا آپ اپنا دل اور جلائیں. آپ کی مہربانی ہوگی اور دل جلانے کی بات نہ کرو. اور دل جلانے کی بات نہ کرو، اور یہ اچھا وقت نہیں ہے. یہ باتیں ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ چیزیں بہتر ہونی چاہیے تھی لیکن مزید خراب ہو گئی. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دعا ابصار. اللہ حافظ.